کہاں سے اس کی دیواریں ملی ہیں، رب کے شبستان سے اس کی دیواریں، اور بنا مکان کی اللہ کے کرم پر ہے، یہاں سے مطلع قوسین 2 قدم پر ہے، اور بلندیوں کی علامت ہے اس مکان کی چھت ہے، بس سامنے اس چھت کے آسمان کی چھت۔ بیان کیسے ہو یہ وسعت بیان کی چھت، مکان زہرا کی یہ چھت ہے 2 جہان کی چھت۔ بیان کیسے ہو یہ وسعت بیان کی چھت، مکان زہرا کی یہ چھت ہے 2 جہان کی چھت۔ اسی کی چھاؤں ہے عظمت کے آسمانوں پر، یہ چھت ہے سایہ فگن 5 سائبانوں پر، اور اسی مکان میں اللہ کا حبیب بھی ہے، اسی مکان میں اللہ کا حبیب بھی ہے، اسی مقام مکین امن کا نگین بھی ہے، اور قریب کعبہ ہے اللہ سے قریب بھی ہے، اسی مکان میں فطرس تیرا طبیب بھی ہے، اور طواف اس کا یہ کل کائنات کرتی ہے، یہاں کنیز بھی آیت میں بات کرتی ہے۔ طواف اس کا یہ کل کائنات کرتی ہے، یہاں کنیز بھی آیت میں بات کرتی ہے، اور اسی مکان کے درمیان میسم و سلما، یہیں پہ سب کچھ ہے دین حق ہوا ہے جوان، یہیں پر ادنا سا خدمت گزار ہے رضواں، یہیں خریدی ہے حیدر نے مرضی یزداں، اور یہیں پہ ڈھلتی ہے شب دن یہیں نکلتا ہے، یہاں پہ چلتی ہے چکی تو وقت چلتا ہے۔ اور صرف حاضری کے لیے مصاحب کے 2 شعر میں لائن میں پڑھتا ہوں، لیکن حاضری کے لیے آج شب شہادت ہے تو میری بس ڈیوٹی پوری ہو جائے۔ بی بی زہرا کی تنہائی اصل میں مولا علی کی تنہائی ہے۔ ہے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر، ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، اے زہرا
बीबी की कातलान पे लाना पेश। यूके से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ फरमा जनाब सज्जाद हैदर तशरीफ़ फरमा है। आपसे इल्तमास कि आज की हमारी चौथी मजलिस है मदद फरमाएं और मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दुआ है मोमिन व मोमिनात की हाज़िरी की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार इस दुनिया में जहाँ भी आज से मखसूस अज़ादारी जो आज शब शहादत है पूरी दुनिया में कहीं भी मोमिन सफ़ेज़ा को बिछाए हुए हैं, परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने पहले पढ़ के गए और उसने परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद में पढ़ के गए तो मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत हुई कि सुनने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कोशिश करूँगा कि जो कलाम अपना पेश करूँ आपको पसंद आए कि तौहीद के वजूद को एक घर में देखिए, तौहीद के वजूद को एक घर में देखिए, अल्लाह का हुस्न पांच के पैकर में देखिए। तौहीद के वजूद को एक घर में देखिए, अल्लाह का हुस्न पांच के पैकर में देखिए, और जिनके सबब खुदा ने बनाई है कायनात उन सबको पाक ज़हरा की चादर में देखिए। तौहीद के वजूद को एक घर में देखिए, अल्लाह का हुस्न पांच के पैकर में देखिए, जिनके सबब खुदा ने बनाई है कायनात उन सबको पाक ज़हरा की चादर में देखिए। चंद शायर पेश करूँगा कि मुनकरे हुक्म रिसालत का तरफदार नहीं, मुनकरे हुक्म रिसालत का तरफदार नहीं कर पड़िएगा। मुनकरे हुक्म रिसालत का तरफदार नहीं, जो कदीरी है वो इस्लाम का गद्दार नहीं। मुनकरे हुक्म रिसालत का तरफदार नहीं, जो कदीरी है वो इस्लाम का गद्दार नहीं। जब से जाना है तवल्ला और तबर्रा क्या है, जब से जाना है तवल्ला और तबर्रा क्या है, एक लम्हा भी मेरी ज़ीस का बेकार है। जब से जाना है तवल्ला और तबर्रा क्या है, एक लम्हा भी मेरी ज़ीस का बेकार नहीं। और कातिले हजरत शबीर ना जाहिर होता, मालूमे शाह अगर करते ही आज़ादार। कातिले हजरत शबीर ना जाहिर होता, मालूमे शाह अगर करते ये आज़ादार नहीं। और किसमें जुर्रत है हमें ज़िक्र फदक से रोके, हमें ज़िक्र फदक से रोके कि आज़ा खाना है कासिद का ये दरबार नहीं। इसमें जुर्रत है हमें ज़िक्र फदक से रोके कि ऐसा खाना है गासिब का ये दरबार नहीं। सुकनवरी का हकीकत में हक अदा न किया, सुकनवरी का हकीकत में हक अदा न किया, कलम को हमने अगर वक्फ़े करबला न किया। सुकनवरी का हकीकत में हक अदा न किया, कलम को हमने
اگر وقفے کربلا نہ کیا، فقط سیاہ کیا دامن ورق ہم نے، فقط سیاہ کیا دامن ورق ہم نے، نبی و آل نبی کا جو تذکرہ نہ کیا، فقط سیاہ کیا دامن ورق ہم نے، نبی و آل نبی کا جو تذکرہ نہ کیا، دلوں میں ماتم شبیر کا مسلح ہے، دلوں میں ماتم شبیر کا مسلح ہے، اور اس نماز کو ہم نے کبھی قضا نہ کیا، دلوں میں ماتم شبیر کا مسلح ہے، اور اس نماز کو ہم نے کبھی قضا نہ کیا، بائے بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس تک، بائے بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس تک ہر فضیلت کا بیان قصہ علی کے گھر کا ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس تک ہر فضیلت کا بیان قصہ علی کے گھر کا ہے، اور ڈھل گئی ہے آیتوں میں فاطمہ کی روٹیاں، ڈھل گئی ہے آیتوں میں فاطمہ کی روٹیاں، حلقہ میں ذائقہ سارا علی کے گھر کا ہے، حلقہ میں بائے بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس تک ہر فضیلت کا بیان قصہ علی کے گھر کا ہے، ڈھل گئی ہے آیتوں میں فاطمہ کی روٹیاں، حلقہ میں ذائقہ سارا علی کے گھر کا ہے، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، ودیعت ہو میرے دل کو ولائے فاطمہ زہرا، ودیعت ہو میرے دل کو ولائے فاطمہ زہرا، اور وہاں کا ذرہ ذرہ اڑ کے شان کہکشاں ہوگا، وہاں کا ذرہ ذرہ اڑ کے شان کہکشاں ہوگا، مسلح جس جگہ اپنا بچھائے فاطمہ، وہاں کا ذرہ ذرہ اڑ کے شان کہکشاں ہوگا، مسلح جس جگہ اپنا بچھائے فاطمہ زہرا، فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، سبھی ہے منتظر چکی چلائے فاطمہ، فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، سبھی ہے منتظر چکی چلائے فاطمہ زہرا، یہ اسماء راضیہ و مرضیہ اعلان کرتے ہیں، یہ اسماء راضیہ و مرضیہ اعلان کرتے ہیں، رضائے رب اکبر ہے رضائے فاطمہ، رضائے رب اکبر ہے رضائے فاطمہ زہرا، کہاں میں اور کہاں ادراک اوج شان عصمت کا، کہاں میں اور کہاں ادراک اوج شان عصمت کا، کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ، کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا، شیخ سنیے لقب باب الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، لقب باب الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، وہ شامل جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ زہرا، لقب باب الحوائج کا کتنا نشیرہ کے تو لقب باب الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، وہ شامل جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ زہرا، جہان رنگ و بو ارض و سما اور حسن بحر و بر، جہان رنگ و بو ارض و سما اور حسن بحر و بر، بنا ہے بے یقین سب کچھ برائے فاطمہ، یہ سب سجاد سمرا ہے میری ماں کی دعاؤں کا، مہکتی ہے سخن میں جو عطائے فاطمہ زہرا، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، بہت علیکم السلام، ہمارے دیگر سوال ایک مختصر سی نظم ہے
اور بالکل تازہ ہے کیونکہ پریشا بھی کمپلیٹ ہوئی پرسوں شروع کی تھی 3 دن پہلے شروع کی تھی. اس کا عنوان ہے مقتل بنا مدینہ. جن کو مسائل تو اگلا پڑھیں گے، یہ کلام کی سیریز ہوں گی کہ جن کو نبی سے پیارے ہیں، جن کو نبی سے پیارے دربار عاشقوں کا، جن کو نبی سے پیارے دربار عاشقوں کا، سب کلمہ پڑھنے والے اور درمیان زہرا. جن کو نبی سے پیارے دربار عاشقوں کا، سب کلمہ پڑھنے والے اور درمیان زہرا حق مانگنے ہیں. انکار کر رہے ہیں سب دعوی فطرت کا، تحریر مصطفیٰ کی جھٹلائی جا رہی ہے. بنت رسول اکرم درباریوں کی جانب حسرت سے دیکھتی ہیں، کر کے سند کے ٹکڑے کوئی یہ کہہ رہا ہے زہرا گواہ لاؤ. حیرت زدہ یہ آنکھیں اشکوں سے بھر گئی ہیں. جو مرضیہ حق ہے، جو راضیہ لقب ہے، یہ مالکہ دہر کی، مخدومہ دو جہاں کی، رنجیدہ و فسردہ گھر کو پلٹ رہی ہے. تاریخ کے ورق بھی محشر میں جب کھلیں گے سب پر رنا کریں گے. صدیقہ فاطمہ سے مانگی گئی گواہی. یہ فاطمہ وہی ہے جو آئمہ پہ بن کے حجت خدا کی آئیں. ام ابیہا کہہ کے جن کو نبی پکارے، جس فاطمہ کی خاطر تعظیم کو کھڑے ہیں سرکار کو جہاں کے، سردار انبیاء کے، حق مانگنے فطرت کا دربار میں کھڑی ہیں. تاریخ کی نظر سے یہ سانحہ بھی گزرا جب کربلا سے پہلے مقتل بنا مدینہ. تاریخ کی نظر سے یہ سانحہ بھی گزرا جب کربلا سے پہلے مقتل بنا مدینہ. پہلو کیا شکستہ محسن کو مار ڈالا. فضا کی آنکھ میں ہے زہرا کے زخم سارے، سب پسلیوں کے کھاؤ انفس کے ہر ستم کا. کرب و بلا میں ثانی کبھی شمر بن کے آیا، کبھی تیر حرمدہ نے تاریخ ظلم لکھی. کوئی بن زیاد جیسا صف غاصباں سے نکلا سر تخت کوفہ آیا، تو کوئی یزید جیسا سر تخت شام بیٹھا. سچ پوچھنا ہے جس کو پوچھے مورخوں سے، سچ پوچھنا ہے جس کو پوچھے مورخوں سے، سچے مورخوں سے. بابا کے بعد زہرا زندہ نہیں ہے کب تک، بابا کے بعد زہرا زندہ نہیں ہے کب تک. وہ کون لوگ تھے جو در فاطمہ جلانے لشکر کے ساتھ آئے؟ مجمع ہے ظالموں کا، ایک بھیڑ قاتلوں کی. مجمع ہے ظالموں کا، ایک بھیڑ قاتلوں کی. دروازہ جل رہا ہے، لوہا کنا فضا ہے ماتمی ہوائیں. بابا کو رونے والی خاموش ہو گئی، بابا کو رونے والی خاموش ہو گئی ہے. باغ فطرت کا ورثہ ہر ایک کلمہ گو کی غیرت پرکھ رہا ہے. صبت علیہ نوحہ میزان بن گیا ہے، صبت علیہ نوحہ میزان بن گیا ہے. کرب و بلا سے پہلے مقتل بنا مدینہ. ماشاء اللہ. جو خصوصی طور پہ UK سے تشریف لائے، بڑا مؤثر کلام تھا، دور سے بڑا بنایا ہوا تھا. بالخصوص جو مسائل کو پوچھنا تھا وہ انتہائی مؤثر تھا. حضرات محترم، میں نے ابتدا میں اس کیا تھا کہ 5 روزہ
مجالس شہزاد کا سلسلہ بسلسلہ ایام فاطمیہ اراکین بقیت اللہ فاؤنڈیشن کے توسط سے آج اس کا چوتھا سلسلہ ہے. آج چوتھا خطاب ہوگا علامہ قبلہ اخلاق حسین شیر علی صاحب کا. تو آج کی جو یہ مجلس ہے یہ ایصال ثواب ہے علامہ مفتی جعفر حسین ورما مغفور، رضوان علی، جعفر علی جعفری، محسن علی جعفری اور محمد اسلم. ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اراکین بقیت اللہ فاؤنڈیشن کے جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ملک و ملت کے جو شہداء ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اور جو مخصوص جو ہمارے تشریف فرما ہیں ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش کی ایک بار سورہ الحم اور 3 بار سورہ اس پہلے کہ قبلہ کو دعوت خطاب دی جائے ایک قطع عرض کر رہا ہوں حسنین محسن احمدی بہاؤالدین سے. یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا، یہ حق کی بات ہے اظہار برملا ہوگا. علی کا جو نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا، علی کو جو نہ ہوا کسی کا کیا ہوگا. علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھیے گا، علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا، وہ اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا. حضرات محترم، حجت الاسلام والمسلمین ماتمداری کے سلسلہ حسب معمول آج بھی انشاءاللہ ہوگا. دعا خوانی کے لیے بھی احباب ہیں تو احباب سے التماس کے اس میں بھرپور انداز میں آپ شریک ہوں. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے سورہ کوثر جو ہے جو خصوصی طور پہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے اس کی تشریح کی، اس کی توضیح کی. پھر سورہ لہب ایک مجلس میں اس کی تشریح کی گئی. کچھ مقام ایسے آتے ہیں جو چونکہ علماء کا مطالعہ جو ہے وہ عام آدمی سے ہٹ کے ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو آسان فہم لب و لہجے میں ہم تک اگر وہ چیز پہنچتی ہے تو شاید ہم زیادہ اتفاق کر سکتے ہیں. تو یہی ان کا کمال ہے. اور پھر عورت کا جو مقام ہے، عورت کی جو حیثیت ہے اس کا تعین کیا گیا اور تقابل تھا ظاہر ہے جناب بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. تو اس حوالے سے آج چوتھا خطاب ہے قبلہ کا اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی وساطتیں، ان کی بلاغتیں جو ہیں وہ سلامت رہیں. آپ سے گزارش کہ آج چوتھے خطاب کے لیے تشریف لائیں اور محمد و آل محمد بلند الصلوات. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رحم محبت و ولایت انجام دینے والوں کے لیے خصوص ہو کہ بعد رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے
اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم مغفور، رضوان علی مرحوم، جعفر علی جعفری مرحوم، محسن علی جعفری مرحوم، محمد اسلم مرحوم، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ وارث اعظم یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جن کا آغاز لفظ تسبیح سے ہوا ہے انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ 5 صورتیں ہیں جن پر اتفاق ہے کہ وہ مسبحات ہیں، 2 صورتیں جن میں بعض مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ تسبیح اور لفظ تسبیح سے جو مشتقات ہیں
ان سے صورتوں کا آغاز ہے، بعض صورتوں کا۔ کچھ صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا آغاز لفظ سبحہ سے ہوا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ کچھ صورتیں جن کا آغاز لفظ یسبحو سے ہوا ہے، سبحہ فعل ماضی کہ زمین و آسمان کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی، اور کچھ صورتیں جن کا آغاز فعل مضارع یسبحو سے ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ایک صورت ہے قرآن پاک میں کہ جس کا آغاز صیغہ امر سے ہوا، سبح سبح اسم ربک الاعلی، اور ایک صورت ہے قرآن پاک میں جس کا آغاز لفظ سبحان سے ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سبحان یہ عربی گرامر کی روح سے اس میں مصدر ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کوئی فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ اور کوئی فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی زمانہ بھی اللہ کی تسبیح سے خالی نہیں، تمام زمانوں میں وہ ذات لائق تسبیح ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز سبحان سے ہوا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی مسجد الحرام سے ایک بلند ترین نقطہ سجود تک۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مسبحات میں ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی شامل ہے، بعض نے کہا، بعض نے اس کو شامل نہیں کیا۔ لیکن باقی صورتیں جو سبحہ اور یسبحو سے آغاز ہوتا ہے، سورہ مبارکہ حدید، سورہ مبارکہ صف، سورہ مبارکہ حشر، سورہ مبارکہ جمعہ، یہ وہ صورتیں، اور سورہ مبارکہ اعلیٰ، یہ مسبحات ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں رات کو سونے سے پہلے ان کی پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ سورہ حشر، علامہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ باقی صورتیں اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو سورہ حشر کی ضرور پابندی کریں۔ مسبحات کے حوالے سے نبی کریم کی حدیث مبارک ہے کہ سرکار ہر رات ان مسبحات کو پڑھ کر سوتے تھے، اور معصوم نے فرمایا جو مومن ان مسبحات کی پابندی کرے گا وہ حضرت قائم علیہ السلام کے زمانے کو درک کرے گا، حتی یدرک القائم علیہ السلام۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو سبح یسبح، سبح، سبحان، ان سب کا جو مصدر ہے وہ ہے تسبیح۔ یہ چند لفظ آپ سارے جانتے ہیں، ایک ہے تکبیر، ایک ہے تحمید، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحلیل، یہ سب کے سب مصدر ہے باب تفعیل سے۔ تکبیر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، آسان ترین یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر ہے۔ تحمید یعنی اللہ کی حمد کو بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ تحمید ہے۔ تسبیح اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا، یہ تسبیح ہے۔ تحلیل یعنی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اس کے لائق عبادت ہونے کا اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ تسبیح، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔
فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اشیاء کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہید کی حیات کا تذکرہ کیا، ہاں جی، وہ ہمارا ایک نعرہ بھی ہے نا کہ شہید کی جو موت ہے نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی، اچھا یہ بھی مسامحہ ہے، ہم مسامحتاً کہتے ہیں شہادت کی موت، ورنہ قرآن تو شہادت کو موت کہتا نہیں، قرآن تو شہادت کو حیات کہتا ہے۔ قرآن نے کب شہید کو مردہ کہا؟ دو آیتیں ہیں نا، دو آیتیں، ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اس آیت میں تو ہوگی زبان بندی، نہ کہنا، مردہ نہ کہو، لیکن دوسری آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فکر پر بھی پابندی لگا دی، خبردار اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ مردہ نہیں ہے، شہید کی موت نہیں ہوتی، شہید کی حیات ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، شہید کیسے زندہ ہے تمہیں اس حیات کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کو اور پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے، لیکن تم اشیاء کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ کے کنکر کلمہ پڑھتے تھے سرکار کے ہاتھ، یہ سنے نا، ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے تھے معجزہ یہ نہیں تھا کہ کنکر کلمہ پڑھتے تھے، کنکر بولتے تھے، یہ نہیں معجزہ، اصل معجزہ یہ ہے کہ کنکر کی تسبیح رسول اللہ نے لوگوں کو بھی سنوا دی، کنکر کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد ہم نہیں سمجھ پاتے درختوں کی تسبیح کیا ہے، نباتات کی تسبیح، جمادات کی تسبیح، پہاڑ تسبیح کیسے کرتے ہیں، اشجار و انہار کیسے کرتے ہیں، ہمیں ان کو نہیں سمجھ سکتے تسبیح کو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں بھی حکم دیا، انسانوں کو حکم دیا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے محبوب کو حکم دیا، اور قرآن میں کئی مقام پر حکم دیا کہ اے میرا محبوب تو بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیا کر۔ فسبح بحمد ربک، سبح اسم ربک الاعلی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر نبی کریم نے حکم دیا تھا کہ نماز میں رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور سجدے میں پڑھو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اور اس تسبیح کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ سبحان اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایک بار اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر تو میرے جنت میں بہت سے باغات ہوں گے، میں تو کئی بار دن میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، سبحان اللہ کئی بار پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک جتنی بار اللہ کی تسبیح کرو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی پھلدار درخت جنت میں عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ معصیت اور گناہوں کی آگ بھیج کے انہیں جلا نہ دے۔ اگر تمہارے سبحان اللہ کہنے سے باغات لگ سکتے ہیں نا تو ہمارے گناہ ان باغات کو جلا بھی سکتے ہیں۔ اور نبی کریم نے بتایا کہ گناہ ہیں جو ان کو جلا دیں گے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا تخت محو پرواز تھا، کیا بادشاہت تھی، کیا سلطنت تھی۔ جناب سلیمان نے اللہ سے
یہ ملک مانگا تھا، بادشاہت کا سوال کیا تھا، رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، میرا اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد پھر ویسی بادشاہت کسی کے لیے نہ ہو۔ اور رب نے حضرت سلیمان کو وہ بادشاہت عطا کی کہ کائنات کی ہر شے جناب سلیمان کے لیے مسخر کر دی، ہر شے مسخر ہو، ہوا فضا مسخر تھی، تخت تھا بہت بڑا تخت جو پرواز کرتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے ہوا لے جاتی تھی ادھر ادھر، سینکڑوں کرسیاں اس پر وزراء کی اور ان کے جو حضرت کے مشیر تھے اور حضرت کا جو لشکر تھا وہ سب اس تخت پر ہوتا تھا۔ اچھا ایک بات اور بھی سنو، نبی کریم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بلند آواز سے پڑھیں، فرمایا انبیاء میں سے جو نبی سب سے آخر جنت میں جائے گا وہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، یعنی ان کو روک لیا جائے گا، سب انبیاء چلے جائیں گے، حضرت سلیمان کو روک لیا جائے گا۔ کیوں سب سے آخر میں، کیوں ان کو اذن ورود اور اذن دخول ملے گا جنت میں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی حکومت اور دنیا کی بادشاہت مانگی تھی۔ توجہ ہو رہی ہے؟ او بھائیو، دنیا کی حکومت مانگنے والے اور ہیں، دنیا کو طلاقیں دینے والا صرف علی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے تھے نا، یا دنیا یا دنیا ابھی تعرضت ام الیت تشوقت، اے دنیا کیا تو علی کے در پہ ہونا چاہتی ہے؟ کیا تو علی کو بہکانا چاہتی ہے؟ ہاں، کیا تو میرے در پہ ہونا چاہتی ہے؟ غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ قد طلقتک ثلاثا لا رجعت لی فیک، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کرنا ہی حرام ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی بات۔ تو تخت محور پرواز تھا جناب سلیمان کا، تو زمین پہ کھڑے کسی شخص نے جب دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ نے فرزند داؤد کو کیسی سلطنت و بادشاہت عطا کی۔ ہوا نے وہ آواز جناب سلیمان تک پہنچائی، جناب سلیمان نے تخت اتارنے کا حکم دیا، اور جس شخص نے کہا تھا سبحان اللہ، اس کو حضرت نے خطاب کر کے فرمایا اے عبد خدا، تیرا ایک بار یہ اللہ کی تسبیح کرنا اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے میرے تخت و حکومت سے بہتر ہے، میرے تخت و حکومت سے۔ کہاں گئی حکومت جناب سلیمان؟ کدھر گیا وہ تخت سلیمان کا؟ میرے بھائیوں، لیکن سبحان اللہ، وہ ذات ہر نقص عیب سے پاک مبرر اور منزہ، سبحان اللہ کی نورانیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ابد الآباد تک وہ ذات ہر عیب سے مبرر اور منزہ رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن 5 چیزیں مومن کے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی 5 چیزیں ہیں، سب سے زیادہ وزن 5 چیزوں کا ہوگا مومن کے نام اعمال میں۔ 4 تسبیحات ہیں جنہیں آپ تسبیحات اربع کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 تسبیحات۔ اور 5ویں چیز، کسی کا بیٹا اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ماں باپ جو بیٹے کی موت پر صبر کریں، رسول اللہ فرماتے اس صبر کا وزن سب سے زیادہ ہو۔
بیٹے کی موت پر صبر کرنے کا جو وزن ہے نام اعمال میں اس کی تمام عبادات سے زیادہ ہے۔ یہ 5 چیزیں سب سے زیادہ وزنی ہیں مومن کا نام اعمال میں۔ مومنین کرام، یہ جو اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص لگا رہا تھا کھجور کا پودا۔ اب کھجور کا پودا دیر سے جوان ہوتا ہے اور پھل دینے کے قابل ہوتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا پھل کھانے کے لیے تو تجھے بہت انتظار کرنا پڑے گا، کئی سال کے بعد اس قابل ہوگا۔ میں تجھے ایک ایسے پودے کی طرف رہنمائی نہ کروں، ابھی لگاؤ گے، ابھی جوان ہو جائے گا، ابھی پھل لگ جائے گا اور پھر ابد الآباد تک اس کا پھل ختم نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، فرمایا جو ایک بار تسبیحات اربع پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ رب العزت 10 پھلدار پودے جنت میں لگا دیتا ہے، لگے فوراً تیار، فوراً پھل بھی اس کا پک کے تیار، اور ابد الآباد تک وہ پھل ختم ہونے والا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ تسبیح کا ذکر میں نے کیوں چھیڑا؟ آپ سب متوجہ ہو گئے کیوں چھیڑا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے وسیلے سے ہمیں بھی ایک تسبیح عطا فرمائی۔ یہ تسبیح اصل سیدہ طاہرہ کو عطا ہوئی ہے اور سیدہ کے وسیلے سے پھر کائنات تک پہنچی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تسبیحات میں سے جس تسبیح کا ورد ہوتا ہے، جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ یہی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ مومنین آپ متوجہ ہیں، تسبیح ذکر تو اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ذکر خدا کا ہے، لیکن تسبیح زہرا کے نام سے کیوں شہرت پا گئی؟ چونکہ جناب سیدہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچی، اس لیے اس تسبیح کو تسبیح زہرا کہتے ہیں۔ اور اس تسبیح کا شان نزول کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے بنت پیغمبر سے یہ خواہش کی، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں فتوحات کے نتیجے میں کنیزیں گھروں میں تھیں، لوگوں کے غلام کام کرتے تھے، کنیزیں کام کرتی تھیں۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے گھر کے جتنے کام تھے وہ خود سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ جب شادی ہوئی تھی نا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی مولا امیر المومنین کے ساتھ، تو رخصتی کا اگلا دن جب آیا تو رسول اللہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ بی بی پاک کو بھی سامنے بٹھایا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بھی سامنے بٹھایا، اور نبی کریم نے تقسیم کار فرمائی، کام تقسیم کیے۔ سرکار نے فرمایا یا علی، گھر کی 4 دیواری کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے، اور فاطمہ بیٹی گھر کی 4 دیواری کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ بی بی پاک فرماتی ہیں جب میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے اور گھر سے باہر والا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا، اس وقت جتنی خوشی اور مسرت مجھے ہوئی، میری اس خوشی کو صرف میرا خدا جانتا ہے کہ میرے بابا نے گھر سے باہر کا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج شاید ہماری بیٹیاں بعض کام ایسے ہیں اتنے سخت تھے، شاید وہ نہ کر سکیں جو بنت پیغمبر خود کرتی تھی۔ مثال کے طور پر چکی چلانا، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے نا۔ پتھر کی چکی ہوتی تھی، روزانہ جو آتے تھے۔ آپ سورہ دہر کا اگر شان نزول پڑھیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ مہینے کا کٹھے دانے پسوا کے رکھ لیے، نہیں ہوتا تھا، روز کے روز، بلکہ وقت کے وقت جو پیسنے۔ ایمان سے بتائیں، سارے بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے، ہماری بیٹیاں نہیں کر سکیں گی کام۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی۔
اور یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لائے، حسب معمول بی پاک نے کھڑے ہو کے بابا کی تعظیم کی استقبال کیا، رسول اللہ نے حسب معمول سیدہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بوسہ دیا، اور کیا دیکھا کہ بی بی کے ہاتھوں پر چھالے تھے، چھالے پھٹ گئے، بی بی کی ہتھیلیاں خون آلود تھی، چکی کا دستہ بھی خون آلود تھا، اور رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا فاطمہ بیٹی حلاوت الدنیا مرارت الآخرہ و مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، اے فاطمہ بیٹی دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے، اور فاطمہ بیٹی تو آخرت کی شیرینی کے لیے دنیا کی تلخیوں کو برداشت کر رہی ہے۔ چکی چلانا، جو پیسنا، اچھا گھر میں کنویں ہوتے تھے اس زمانے میں، موٹریں تو نہیں تھیں، کنووں سے پانی نکالنا، ڈول سے پانی نکالنا، جھاڑو دینا، بچوں کو سنوارنا سنبھالنا، کپڑے دھونا، تو گھر کا کام کاج کافی ہے۔ اور ایک پہلو اور ذرا سنیے گا بڑے غور سے، میں آپ ہم سب، آپ میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، ایمان سے بتائیے مسلسل ہر روز اگر کسی گھر میں مہمان آئیں تو ہماری جو خاتون خانہ ہے نا وہ اکتا جاتی ہے، بولو یار، ہر روز اگر مہمان ہو نا وہ پھر اکتا جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہر روز مہمان ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی اور بندوبست کرو، میں ہر روز ان کی خدمت نہیں کر سکتی، بولو یار ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میرے ناقص مطالعے میں اہل بیت پیغمبر کا گھرانہ اتنا مہمان نواز گھرانہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آل محمد کے گھر میں مہمان نہ ہو۔ میرے ناقص مطالعے میں صرف 3 دن ملتے ہیں جب مولا امیر المومنین کے گھر مہمان نہیں آیا، اور مولا امیر المومنین دعا فرما رہے تھے میرا اللہ تو نے اپنی رحمت کو کیوں روک لیا؟ ہر روز مہمان ہوتے تھے، ہر روز مہمان، اور ان مہمانوں کے لیے بھی کھانا بنانا، ان مہمانوں کے لیے بھی میزبانی کرنا، اور خدا کی قسم یہ تو اتنا کریم گھرانہ ہے، 1400 سال ہو گئے، ان کی شہادتیں ہو گئیں، ان کے مہمان خانے آج بھی چل رہے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو مومنین بھی آپ میں سے زیارات کے لیے گئے ہیں، اور جو اللہ جن کو موقع دیتا ہے وہ ضرور آل محمد کے دسترخوان سے کھاتے ہیں اور مہمان بنتے ہیں۔ بولو امام رضا علیہ السلام کا مہمان خانہ، اور تینوں ٹائم بولو لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں۔ کربلا آپ گئے، مولا حسین علیہ السلام کا مضیف الگ ہے، مولا عباس علیہ السلام کا مضیف الگ ہے، نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کا مضیف الگ ہے۔ سامرہ چلے جائیں تو وہاں امامین عسکرین کے مضیف چل رہے ہیں، دنیا کھا رہی ہے۔ اب کاظمین چلے جائیں، کاظمین کے مہمان خانے الگ ہیں۔ تو یہ مہمان نواز یہ گھرانہ، یہ کریم گھرانہ ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گھر میں اب ہاتھوں سے جو کام کرنا ہے یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی سیرت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ سرور انبیاء سردار انبیاء کی ذات گرامی پر بلند تر صلوات۔ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی تھی ام المومنین جناب ام سلمہ نے، یا رسول اللہ بعض اعزازات مردوں کے لیے رکھے گئے اسلام میں، عورتوں کو ان سے محروم کیا گیا، جیسے یہ جہاد کا شرف اور جہاد کا فریضہ۔ جہاد عورت سے ساقط ہے، مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں، کوئی شہید بنتا ہے، کوئی غازی بنتا ہے، تو عورتیں تو اس سے محروم رہ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا عورت گھر میں امور خانہ داری کو ایک دن جو انجام دیتی ہے میرے ساتھ رہ کر 1 سال کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیا اجرت آتی ہے۔
کیا اجر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ خیر البتہ جو ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے اس میں تو خاتون بہت کام کرتی ہے، یقین کریں ہمارے دیہاتی معاشرے میں تو خاتون تو جو مردوں والے کام ہیں وہ بھی عورتیں کر رہی بیچاری۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خواہش کی بنت پیغمبر سے، بنت پیغمبر آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں، اگر آپ بابا سے کنیز کا سوال کریں تو جو آپ کے مددگار ہوتی، معاون ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خواہش پر بھی پاک بابا کے پاس آئیں، مسجد میں سیدہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے سرکار کے پاس، تو بات نہیں کی، بی بی پاک نے واپس چلی۔ نبی کریم اٹھے اور سیدہ طاہرہ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ بیٹی کسی کام کے لیے آئی تھی؟ جی بابا گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، اگر کوئی کنیز مل جاتی میری مددگار ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز چاہیے، یہ کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر اور افضل ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بھی بہتر۔ عرض کی بابا جان اگر مجھے ایسی شے مل جائے جو دنیا و ما فیہا سے افضل و برتر ہے، میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت سرکار نے یہ تسبیح عطا فرمایا، اور میں فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جانا، دنیا و ما فیہا سے افضل و برتر۔ روایت یہ ہے کہ جب سرکار نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی، بی بی پاک نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا سے بڑھ کر اور کسی شے سے خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور دو مقام پر پھر آل رسول نے اس تسبیح کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مولا امیر المومنین فرماتے جب سے رسول اللہ نے ہمیں یہ تسبیح تعلیم فرمائی، ہماری پوری زندگی میں اس تسبیح کا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سائل نے پوچھا مولا کیا جنگ صفین میں لیلۃ الحریر اس شب کو بھی آپ نے تسبیح پڑھی؟ فرمایا اس شب کو بھی پڑھی۔ ایک نماز واجب کے بعد اس کی تاکید ہے، دوسرا رات سونے سے پہلے اس کی تاکید۔ ویسے سن لو تسبیح سیدہ صلوات اللہ علیہ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، ویسے اس کو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز مستحب کے بعد بھی تسبیح پڑھنا مستحب ہے، نوافل کے بعد بھی تسبیح پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز واجب کے بعد اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ ہر نماز کی تاکیبات ہیں، مفاتیح الجنان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اور اتنی تاکیبات ہیں۔ فجر کی تاکیبات آپ دیکھیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بندہ ساری تاکیبات پڑھے نا طلوع آفتاب سے پہلے ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن افضل ترین تاکیبات میں سے جو سب سے افضل تاکیبات ہیں وہ تسبیحات سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی نگاہ میں تسبیح سیدہ سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو رسول اللہ اپنے لخت جگر کو وہ عطا فرماتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کے حوالے سے 2-3 مسائل میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ مادر حسنین بآواز بلند صلوات۔
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روایات معصورہ جو ہیں اہل بیت سے جو پہنچی ہم تک، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں تعقیبات نماز میں سے اس تسبیح کو باقی تمام تعقیبات پر ترجیح دیں اور فوقیت دیں. یعنی نماز جو ہی ختم ہوئی، ختم ہونے کے فوراً حدیث سن لو چھٹے امام کی، فرمایا جو بندہ مومن نماز ختم کرے پاؤں پھیلانے سے پہلے اسی کیفیت نماز میں، یعنی تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے ادھر نماز ختم کر کے اسی کیفیت میں بیٹھے بیٹھے ہماری جدہ کی یہ تسبیحات پڑھے. اچھا سن لینا ذرا غور سے. 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور آخر میں ایک مرتبہ استغفر اللہ. جو اسی کیفیت میں بیٹھے بیٹھے امام فرماتے ہیں جو تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہ بھی معاف. یہ پہلا اثر اس تسبیح کا مغفرت اور بخشش گناہان، یہ بی بی پاک کی اس تسبیح کا اثر ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس تسبیح اس ذکر میں جو تعداد ہے، تعداد سارا راز اور ساری حکمت اس تعداد میں، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. 34 مرتبہ اللہ اکبر کا مطلب 34 مرتبہ ہی کہنا ہے، نہ ایک عدد کم نہ ایک عدد. اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح سبحان اللہ. یہ جو عموماً مساجد میں تسبیحات پڑھی ہوتی ہیں نا، رکھی ہوتی ہیں، ان کی تعداد دانے ٹھیک نہیں ہوتے. لوگ اس طرح اٹھا کے اس کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ یہ ٹھیک نہیں. ساری حکمت وہ آیت اللہ بہجت سے وہ فرماتے تھے کہ عدد ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا فون نمبر ہے آخر میں 72 آتا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ 71 ملاتا رہے تو ساری زندگی فون نہیں ملنا. اور اگر کوئی ایک بڑھا کے 73 ملاتا رہے تب بھی ساری زندگی فون تو بھی ملے گا جب وہ 72 ملائے گا. تو بھائی اسی تعداد میں تسبیح پڑھو گے تو وہ اثر مرتب ہوگا جو آل رسول نے بیان فرمایا. تعداد حضرت اللہ بہجت ایک اور مثال دیتے تھے، فرماتے تھے اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ یہاں سے ٹھیک 14 فٹ پہ کھودو جگہ وہاں پہ ہیرا پڑا ہے، تو آپ اگر فٹ ادھر ادھر چلے جائیں تو پھر وہ نہیں ملے گا ہیرا. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح کے ذکر میں موالات واجب ہے. موالات نماز کے ارکان میں بھی واجب ہے. موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے اس ذکر کو پڑھنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھنے میں مشغول ہیں اور اہلیہ کا فون آ جائے اور اس میں پھر بات بھی کر لیں، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں اور کہ اچھا میں گھر آ رہا ہوں مسجد میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی ساتھی سے دوران تسبیح کوئی بھی کلام کرو گے تو وہ تسبیح باطل ہے، یعنی وہ ذکر وہ تعقیبات میں وہ شمار نہیں ہوگی. پھر از سر نو شروع کرو اور درمیان میں اس کو منقطع نہ کرو ذکر کو. یہ موالات ضروری ہے تسبیح میں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگلا جو مسئلہ وہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذکر نہ مگروں نہیں لانا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ میرا نہ کئی بار کا مشاہدہ ہے. ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تسبیح اس سیٹی کی پہلی آواز آتی ہے. اب مجھے بتاؤ یہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں او بھائی ٹھہر ٹھہر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ الحمد کرو نا تو پھر اللہ کی نعمتوں کو بھی ذہن میں لاتے جاؤ، رب نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
اچھا، ویسے جب بی بی پاک کو نبی پاک نے یہ تسبیح تعلیم فرمائی نا، تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے ایک سوتی دھاگا لے کے، سوتی ڈوری، اس پہ اس ذکر کی تعداد کے برابر گرہیں لگائیں، تو پھر وہ یہ تسبیح ایک بن گئی، تو اس پر بی بی پاک یہ ذکر پڑھتی تھی۔ پھر جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، پھر بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح تیار کی۔ ویسے تو یہ ذکر کسی طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہاں جی، اور آج کل مارکیٹ میں تو سینکڑوں قسم کی تسبیحیں ہیں، پتھر کی، لکڑی کی، پیتل کی، سونے کی، لوہے کی ساری۔ وہ مجھے یاد ہے، میں ایک سفر حج پہ نا، ایک ہمارے ادھر پیر ہیں، بڑی معروف گدی، نام نہیں لوں گا، میں سارے جانتے ہیں، ان کے ہزاروں مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں۔ تو وہ حج پہ ہمارے ساتھ تھے، تو پورے سعودیہ سے ان کے مرید اکٹھے ہو گئے مدینہ، تو انہوں نے بابا صاحب کو نا ایک سونے کی تسبیح پیش کی۔ تو پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا یہ بتائیں سونے کی تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا پہلے 2-4 دانے مجھے دے نا، تو پھر کوئی سوچتے ہیں کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، مرد کے لیے تو سونا حرام ہے، ایسے نہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے، اور سونے کے تمام استعمالات مرد کے لیے حرام ہیں، عورت کے لیے تو وہ جس طرح پہن سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے بتائیں سونے کی تسبیح ہاتھ میں لے کے یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا نفس کو راضی کر رہا ہے؟ بولے نا، دکھاوا نہیں۔ اچھا، میں صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ یہ ذکر انگلیوں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اس حوالے سے روایت ہے کہ جو تسبیحات کو اپنی انگلیوں پہ پڑھتا ہے تو قبر میں جب جائے گا تو ان انگلیوں سے نور نکلے گا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح کیوں بنائی؟ اس میں پیغام کیا ہے؟ جو پیغام تربت جناب حمزہ سے تسبیح بنانے میں ہے، وہی پیغام ہے جو خاک کربلا پر سجدہ کرنے میں ہے، اور وہ پیغام یہ ہے: تسبیح اللہ کی کرو، پاکیزگی رب کی بیان کرو، نماز اللہ کی پڑھو، سجدے رب کے کرو، عبادت خدا کی کرو، لیکن شہیدان راہ خدا کے احسانات کو بھی نہ بھلاؤ۔ اگر شہیدان راہ خدا، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان کے اثار نہ ہوتے، یہ تسبیح پڑھنا کہاں نصیب ہوتا، یہ سجدے کرنے کہاں نصیب ہوتے، یہ نمازیں پڑھنا کہاں نصیب ہوتا۔ اور قربت سید الشہداء خاک کربلا پر سجدہ، تمام وہ چیزیں جن پر سجدہ جائز ہے مذہب اہل بیت میں، ان میں سب سے افضل خاک کربلا ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس روایت کو ذکر کیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ، خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دے۔ تو مومنین کرام، یہ تسبیح، اب تھک تو نہیں نہ گئے، گھبرا بھی نہیں گئے، میں بھی آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ برائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ اچھا سنیے گا ابھی اس کے بعد یہ جو آیت مجید ہے نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ چھٹے امام سے پوچھا آقا یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ بندہ ہر وقت اللہ کرتا رہے؟ چھٹے امام نے فرمایا نہیں، جو بندہ ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور سننا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابو ہارون سے فرمایا: یا ابا ہارون اننا نامر صبیاننا بتسبیح الزہراء کما نامرهم بالصلاۃ،
ابو ہارون جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اسی طرح سے تسبیح زہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں۔ اگلی بات سننا غور سے، بڑے بڑے عرفاء، فقہاء، علماء سے پوچھا گیا آپ کی دعا، آپ کی حسرت، آپ کی خواہش، وہ کہتے تھے ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی دعا ہے، کیا؟ خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں، اے ابو ہارون، جو بندہ مومن ہماری جدہ کی تسبیحات کی ہر نماز واجب کے بعد پابندی کرتا ہے، امام فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بآواز بلند سلام۔ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا جو ان تسبیحات کی پابندی کرتا ہے۔ اچھا اب آئیے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے تو مطالبہ کیا تھا کنیز کا، رسول اللہ نے کنیز کی بجائے تسبیح عطا کر دی۔ اس کنیز کے سوال میں اور تسبیح میں کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے، کیا مطابقت ہے؟ بی بی کا سوال کیا ہے، نبی پاک کا جواب کیا ہے؟ مسئلہ سمجھو۔ سیدہ طاہرہ نے تو کنیز کا مطالبہ کیا تھا، گھر کا کام کافی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، معاون مل جائے، اور سرکار نے تسبیح عطا کر دی۔ بہت سارے لوگوں کو تو خیر نماز کی توفیق نہیں نا، ہاں ہائے ہائے، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، جو جوان نماز نہیں نہ پڑھتا اور سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے اللہ کی زمین پر، خدا کی قسم کو ایسا گناہ کر بیٹھا ہے، رب نے اپنے ذکر کی لذت بھی چھین لی، محروم کر دی۔ یہ سینہ چوڑا کر کے چلنے کا مقام نہیں، یہ توبہ کا مقام۔ اچھا کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، تعقیبات کے لیے نہیں بیٹھتے، فوری اٹھ جاتے ہیں، ایسا؟ سنیے اس تسبیح میں اور کنیز کے مطالبے میں مناسبت کیا تھی؟ دوستو مطابقت اور مناسبت یہ تھی، بہت سارے لوگ ہیں بازار گئے ہیں جی، یار کام آج بھی نہیں ہوا، کل شہر گئے تھے جی کام نہیں ہوا، کل پھر جائیں گے، پھر لوٹ کے منہ اٹھا گیا کام نہیں۔ اصل راز یہ تھا کہ سرکار نے یہ تسبیح جو عطا فرمائی، اس تسبیح کی برکت سے اللہ وقت کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اس وقت میں اتنی وسعت اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس وقت میں کام بھی سارے ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بھائی ہم عموماً ہوتا ہے نا کہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، یار جلدی جلدی اٹھو یار نماز پڑھو سجدہ کرو، نہیں، یہ تاکیبات سے وقت میں برکت آتی ہے، تاکیبات سے تمہارے معاملات جو ہے نا وہ امور ان میں نظم آ جاتا ہے، اور تھوڑے وقت میں سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، انسان تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں کرتا۔ یہ برکت اس تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اجازت ہے تو دو چار روایت اور سناتا ہوں، سارے راضی بیٹھے ہو؟ ایک صلوات تو پڑھو سیدہ کی ذات کا۔ آہا اتنے فوائد ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی۔ ایک بندہ آ گیا معصوم کے پاس کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، سماعت کمزور ہو گئی، سرکار نے فرمایا سیدہ طاہرہ کی تسبیح پڑھا کر تیری سماعت ٹھیک ہو جائے۔ تسبیح سے سبحان اللہ۔ اچھا تسبیحات کی بات ہوگی، ایک بات رہ گئی۔ تسبیح ویسے میں نے عرض کیا نا کہ کسی طریقے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن افضل ترین جو تسبیح ہے نا وہ خاک کربلا کی تسبیح۔ کہ امام معصوم کی حدیث ہے، اگر تم باوضو ہو اور خاک کربلا کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کچھ بھی نہ پڑھ رہے ہوں، خالی تسبیح کے دانوں کو حرکت دے رہے ہوں، تو خاک کربلا خود اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ کا شمار تسبیح کرنے والوں میں ہوتا ہے جب تک خاک کربلا کی تسبیح آپ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سنی حدیث، سنی امام کی حدیث سنی، تسبیح فاطمہ
دبر کل صلاۃ فی کل یوم احب الی من الف رکعت فی کل یوم. سننا بڑی معتبر حدیث، بڑی معتبر. ہمارے تمام مشائخ ثلاثہ نے اس کو ذکر کیا. امام فرماتے ہیں ہر نماز واجب کے بعد، ہر روز ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طاہرہ کی یہ تسبیح پڑھنا مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. نہیں مجھے وضاحت کرنا پڑے گی تب اس حدیث کی اور سیدہ کی تسبیح کی عظمت سمجھ میں آئے گی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہر روز مجھے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد سیدہ کی تسبیح پڑھنا. یہ جو امام نے فرمایا مجھے 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے، وہ آپ کی نماز، وہ اخلاق شرازی کی 1000 رکعت نماز، اور نہیں بھائی امام جعفر صادق کی 1000 رکعت نماز. امام جعفر صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت نماز. اور سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر. اور سورہ فاتحہ کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی، قرآن عظیم بھی دیا. نہیں متوجہ ہوئے؟ پورے قرآن کا ذکر ایک طرف، سورہ فاتحہ کا ذکر ایک طرف. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی عرش کے خزانوں میں سے وہ خزانہ عطا نہیں کیا جو رب نے عرش کے خزانوں سے مجھے خزانہ عطا کیا، اور عرش کے خزانوں میں سے وہ جو خزانہ عطا ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے. وہ سورہ فاتحہ ہے. اور بھائی اب سنو، 1000 رکعت نماز کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ہر روز 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد تسبیح ظاہرہ کا پڑھنا. اور نماز میں صرف سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، فاتحہ کے بعد ایک اور کامل سورت کا پڑھنا واجب ہے. اور اگر وہ سورت سورہ توحید ہو جو اہل بیت کا محبوب ترین سورہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں اہل بیت کا محبوب ترین سورہ سورہ مبارکہ توحید ہے. نبی کریم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یمن روانہ کیا تھا مولا علی علیہ السلام کی سربراہی میں. وہ جب مقصد پورا کر کے وہ جماعت صحابہ واپس لوٹی تو نبی کریم نے اپنے ساتھیوں سے احوال سفر دریافت کیے. ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ باقی تو سارا معاملہ ٹھیک تھا، اتنے دن جو مولا علی نماز پڑھاتے رہے وہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے، سورہ توحید کے علاوہ علی نے کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی. یہ ایک طرح کی کوئی شکایت ہو گئی. ہاں جی، صرف سورہ توحید پڑھتے تھے، الحمد کے بعد کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی. نبی پاک نے یوں اس کی ران پہ ہاتھ مارا، فرمایا علی کا گلہ نہ کر، علی کی شکایت نہ کر. علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے. اور اس اور اس سورہ توحید کی عظمت کیا ہے سارے جانتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک بار سورہ توحید کو پڑھا 1/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل، جس نے 2 بار پڑھا 2/3 ختم قرآن کا ثواب، اور جس نے 3 بار پڑھا پورے قرآن کے ختم کا ثواب حاصل کر لیا. اب 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھے جانے کا مقصد یہ ہوا کہ 333 مرتبہ ختم قرآن سے بھی زیادہ محبوب ہے مجھے تسبیح زہرا ہر نماز واجب کے بعد. خداوند عالم ہمیں اس تسبیح کی پابندی کی توفیق عطا کرے ہر نماز واجب کے بعد کم از کم، ورنہ میں نے عرض کیا کہ ہر مستحب نماز کے بعد بھی تسبیح مستحب ہے، یہ مستقل عبادت ہے، اور رات سونے سے پہلے یہ تسبیح اس کو پڑھا جانا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمیں ان دونوں مقامات پر اس کی
انشاءاللہ توفیق دے اور ہماری اس میں نہ بالکل ناغہ نہ ہونے پائے. یہ سیدہ کے وسیلے سے ساری برکت حاصل ہوئی. دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا. 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کر روتی ہی دنیا سے چلی گئی. رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی. کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ. قیامت کا دن آئے گا. قیامت کا دن سیدہ طہرہ کے تعارف کا دن ہے. چھٹے امام سے روایت ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا سیدہ طہرہ ایک جنتی ناقہ پر سوار ہوں گی. اس ناقہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہوگی. رحمت خدا کا سایہ ہوگا. جب بی بی کی سواری آئے گی نا میدان قیامت میں جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ. معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو, اپنے سر جھکا لو, محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. آنکھیں بند کر لو, سر جھکا لو, رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے. آنکھیں بند ہو جائیں گی, سر جھک جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں آنکھیں بند کیوں نہ ہوتی, سر کیوں نہ جھک جاتے. یہ اللہ کا دربار ہے, یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے, یہ یزید کا دربار نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کاش کوفہ و شام کے دربار و بازار میں کوئی ہوتا جو کہتا ہو کوفہ و شام والو آنکھیں بند کر لو, محمد کی بیٹیاں. اے کوفہ و شام والو اپنے سر جھکا لو, محمد کی بیٹیاں. لیکن میں عرض کروں گا ہائے قسمت مولا علی کی بیٹیوں کی. بدماش لوگ اشارے کر کر کے پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون سی ہے, علی کی چھوٹی بیٹی. اے محشر والو آنکھیں بند کر لو, سر جھکا لو. سب کے سر جھک جائیں گے. خطاب ہے اہل محشر کو, سب کے سر جھک جائیں گے. محشر میں رسول اللہ بھی موجود ہیں. عرض کریں گے پروردگار کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے, میں بھی آنکھیں بند کر لوں. میرا اللہ میری تو بیٹی ہے فاطمہ. اس وقت ارشاد ہوگا میرا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے میرا محبوب تو دیکھ کے برداشت نہیں, تو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا. سنو گے کس حال میں آئے گی سیدہ. عزادارو سیدہ کی گود میں امام حسین کا کٹا ہوا سر, مولا عباس کے کٹے بازو, یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری میں لانے قیامت میں آئے گی. ستون عرش الہی کے قریب, ستون عدل الہی کے قریب بی بی ناقہ سے اتریں گی. عرض کریں گی پروردگار مجھے میدان قیامت میں حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے, تیرے بیٹے نظر نہیں آ رہے. ارشاد ہوگا میری کنیز خاص فاطمہ انظری الی ورائک, ذرا جانب پشت نگاہ کر. بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی بغیر سر کے مولا حسین کا گھر کھلا ہو, گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا. فشہقت شہقت سیدہ طہرہ کی چیخیں نکل جائیں گی, روتی روتی بش کر جائے گی. فاقہ ہوگا, آواز آئے گی سلی تو میری کنیز خاص فاطمہ مانگ. حسین کی شہادت کے بدلے کیا چاہتی ہے تجھے عطا کیا جائے. سنو گے شیعو, او خوش نصیب و شیعو, سیدہ دامن پھیلا رہے ہیں. یا رب احکم بینی و بین من ظلمنی. سنو بی بی عرض کریں گی پروردگار آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان. میں وضاحت کروں اس جملے کی. بی بی کو عرض کرے گی پروردگار آج فیصلہ کر, آج فیصلہ کر مجھ پر ظلم کیوں کیا گیا, میرا حق کیوں چھینا گیا, میرا پہلو کیوں زخمی ہوا, میرا موسم کیوں مارا گیا, میری بصیرت کیوں توڑی گئی, میرا گھر کیوں جلایا گیا, میری اولاد کو قتل کیوں کیا گیا, میری بیٹیوں کو کیوں دربار و بازار. یا رب حکم بینی وبین قتل ولدی, اے اللہ آج فیصلہ کر
میرے درمیان اور میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان۔ ارشاد ہوگا او میری کنیز خاص فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ سیدہ دامن پھیلا دے گی، بی بی عرض کریں گی یا رب شیعتی یا رب شیعتی یا رب شیعت والد الحسین، میرا اللہ اور کچھ نہیں مانگتی، میرے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے زواروں کو بخش دے، میرے حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں کو بخش دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین یا حسین۔